अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना की दुनिया में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम 50 सीटर बस में सिर्फ 4 अफराद तुर्की के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हुए हैं। एक दिन पहले तुर्की इस्तांबुल में हमारी फ़्लाइट मिस हो जाने की वजह से हमारी राय तुर्की एयरलाइन के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत और बेहतरी होती है। रात को ही तुर्की एयरलाइन वालों की तरफ से हमारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त एक बहुत अच्छे होटल में किया गया, जो कि एयरपोर्ट से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या था। और अगले दिन एयरपोर्ट वालों की बस ने ही हमें वापस एयरपोर्ट तक लेकर आना था और तकरीबन 4 बजे का वक्त हमें दिया गया था, यानी शाम को 4 बजे का वक्त दिया गया था कि उस वक्त तक हम लोग तैयार रहें एयरपोर्ट आने के लिए। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के करीब हमने होटल की इंतज़ामिया से रब्ता किया ताकि हम बस के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। तो हमें बताया गया कि हमारी वो बस जिसने हमें एयरपोर्ट लेकर जाना है वो बाहर मौजूद है, यानी वक्त से आधा घंटा पहले ही हमारी बस बाहर मौजूद थी और हमारा इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 10-15 मिनट लगे हमें अपने सामान को लेकर आने में, और 50 सीटर बस थी। हमारा ख़्याल था कि और भी सवारियां इसमें होंगी तो तब बस चलेगी, लेकिन हमारी हैरत की इंतहा ना रही जब सिर्फ हम लोग 4 अफराद बैठे और बस एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। तो उस वक्त हमें तुर्की एयरलाइन के बारे में अपनी राय ख़ास तौर पर बदलनी पड़ी, क्योंकि क्योंकि एयरपोर्ट पर जितनी हमें परेशानी देखनी पड़ी, हमने उसी वक्त तहैया कर लिया था कि आइंदा से कभी तुर्की एयरलाइन में सफ़र नहीं करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात हमारी बहुत अच्छी गुज़री। बस में सवार होते ही अमूमन जो सीट आपके बाएं हाथ होती है, या तो वो बुज़ुर्ग, मरीज़ या माज़ूर अफराद के लिए मखसूस होती है। लेकिन इस वक्त चूँकि सारी बस खाली थी, तो हमने ख़ास तौर पर ड्राइवर से इजाज़त लेकर उस सीट पर बैठ के, ताकि इस्तांबुल के इन खूबसूरत मनाज़िर को कैमरे की आँख में बंद कर सकें। इस वीडियो के शुरू के हिस्से में शायद आपने गौर किया कि आपको जगह जगह 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से गाड़ी चलाने की जो मुख्तलिफ़ तख्तियाँ थीं वो आवेज़ा नज़र आई हैं। उसकी वजह यही है कि इस्तांबुल का इलाका ख़ास तौर पर बहुत पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों को काट काट कर बनाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कितनी बुलंदी पर सफ़र कर रहे हैं, और अगर आप बस के अगले हिस्से में बैठे हैं तो आपका पैर बिला वजह ही ब्रेक की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तुर्की दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि 2 बरे आज़मों पर वाक़या है, यानी बरे आज़म यूरोप और बरे आज़म एशिया। और इस्तांबुल 2 बरे आज़मों का वो वाहिद शहर है जिसे 2 बड़े पानियों यानी बास्फोरस और बहीरा मरमारा से मुनक़सिम किया गया है। इस्तांबुल की आबादी 15 से 16 मिलियन के दरमियान अफराद पर मुश्तमिल है। बहुत खूबसूरत शहर है। आप अगर सैर व तफरीह के शौकीन हैं तो आप ज़रूर इस्तांबुल की सैर कीजिए। वैसे तो आप पूरा साल ही इस्तांबुल की सैर कर सकते हैं, लेकिन नवंबर से लेकर जनवरी तक काफ़ी ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाती है। लेकिन सैर के लिए जो बेहतरीन मौसम है वो मई और जून का है। इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर भी खूबसूरत मौसम है, यानी उन महीनों में भी मौसम काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जुलाई और अगस्त में शदीद गर्मी होती है। ख़ास तौर पर अगर आप यूरोप के किसी मुल्क से जा रहे हैं तो वो गर्मी आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन अगर आप हिंदो पाक के ममालिक से यहाँ पर तुर्की में आ रहे हैं सैर के लिए, तो वो गर्मी आपके लिए गर्मी नहीं होगी। इस्तांबुल एक इंतहाई सकाफ़ती और तारीख़ी शहर है, और अगर आप इस्तांबुल में अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं तो आपको बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं होगा। अगर कभी आपको इस्तांबुल आने का इत्तेफाक हो तो हाजिया सूफिया को ज़रूर देखिए, क्योंकि हाजिया सूफिया को लंबा अरसा तक
دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا، لیکن اب وہ بطور مسجد کے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے ترکی ڈرائیور بھائی جو تھے، سارا راستہ ہی ہمیں استنبول کے بارے میں بھرپور معلومات باہم پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس 40 منٹ کے سفر کے دوران شاید ہی ہمیں ایک یا دو جملوں کی سمجھ آئی ہو، کیونکہ وہ مسلسل ترکی زبان میں ہمیں سمجھاتے جا رہے تھے۔ یہ اس وقت ہم ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ ترکی ماشاءاللہ اتنا بڑا ملک ہے کہ ترکی کے اندر 3000 سے زیادہ ایئرپورٹس موجود ہیں، اور پورے ترکی میں 35 انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہیں، اور استنبول کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ترکی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ یعنی استنبول کے اندر بھی 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے ایک استنبول اتاتürk ترک ہے جس پر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ سبیہ گوکھم یا اس نام سے کوئی ایئرپورٹ ہے، شاید میں نے تلفظ اس کا صحیح ادا نہیں کیا۔ یہ جو ایئرپورٹ ہے سبیہ، یہ ترکی کی پہلی پائلٹ خاتون کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے دنیا کا پہلا جنگی جہاز چلایا تھا۔ اگر آپ ترکی میں سیر کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے موبائل میں اس ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جو کہ ترجمانی کا کام دیتی رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بس میں بھی ترکی زبان ہی لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے ترکی جو ڈرائیور بھائی تھے سارا راستہ ماشاءاللہ ترکی زبان ہی بولتے آئے، یہ سوچے بغیر کہ ہمیں اس کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ اس وقت ہم ٹرمینل 3 پر پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور استنبول کا یہ ایئرپورٹ بہت خوبصورت اور بہت بڑا ہے۔ چونکہ نیا بنا ہے اس وجہ سے ہر چیز آپ کو چمکتی دھمکتی نظر آئے گی۔ سامان ہمارا ایک دن پہلے کا ہی چیک ان ہو چکا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بڑے سامان کی بالکل فکر نہیں ہے، لیکن جو ہمارے چھوٹے ہینڈ کیریز وغیرہ تھے ان کی ایک دفعہ چیکنگ ہونی تھی، اور ہمارے پاسپورٹ وغیرہ بھی دوبارہ چیک ہونے تھے، اس کے بعد ہم آگے جا سکتے تھے۔ ہمارے پاسپورٹ وغیرہ چیک ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم ایئرپورٹ کے اندر والے حصے میں لاؤنج میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہر طرح کے یورپین اور ترکی کھانے نظر آئیں گے، لیکن آپ جو بھی کھانا خریدنے لگے ہیں بہتر ہے کہ آپ ان سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے کہ آیا یہ کھانا حلال ہے یا نہیں، کیونکہ بظاہر تو یہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن آپ نے دیکھا یہاں پر ہر طرح کے مشروب بھی یہاں پر آپ کو بآسانی مل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ چونکہ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے آپ ایئرپورٹ سے ہر طرح کے جو مشروبات ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک کے لیے پرواز کر رہے ہیں اور آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ ہے، تو یعنی آپ نے ایک ملک میں اتر کر پھر آگے سے دوسرا جہاز لینا ہے، اور آپ ڈیوٹی فری شاپس جو ہیں وہاں سے خریداری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی قوانین ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی چیز آپ خریدنے لگے ہیں تو جو دکاندار ہے اس سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے کہ آیا آپ اگلے جہاز میں اس کو اپنے ہینڈ کیری میں ساتھ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں۔ استنبول کے ایئرپورٹ سے آپ ہر طرح کی خریداری کر سکتے ہیں، چاہے وہ خریداری خالصتاً یورپین سٹائل کی ہو یا مخصوص روایتی اور ثقافتی۔ ترکی میں گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی مصنوعات مثلاً جو کباب وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں، اور ہم نے ہلکا پھلکا کھانا کھا لیا تو اس کے بعد چلتے پھرتے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر ایک خالصتاً ترکی سٹائل کی یعنی ایک روایتی ریسٹورانٹ بھی تھا، جہاں پر آپ اپنی مرضی سے اور اپنی پسند کا گوشت گرل بھی کروا سکتے تھے۔
اگر آپ کی پرواز میں تھوڑا وقت ہے تو کوشش کیجئے کہ ایئرپورٹ کے لاؤنج کے اندر چلتے پھرتے سیر کرتے رہیے، کیونکہ جہاز میں بھی آپ کو بعض اوقات 6 8 اور بعض اوقات مسلسل 10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو موقع مل رہا ہے تاکہ آپ چلتے رہیں، اور چلنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو تھکاوٹ کافی ہو جاتی ہے، اور جہاز میں جو ہی بیٹھتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھا کے تو آپ سو بھی سکتے ہیں۔ ویسے تو جہاز میں نیند بہت ہی کم آتی ہے، کیونکہ وہ گھر کے بستر والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں تو وہ ایک محاورہ ہم سنتے آئے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ تھکاوٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو جلدی نیند آ جائے گی اور آپ کا سفر بآسانی کٹ جائے گا۔ اس سارے حصے سے گزرتے ہوئے کل کے مناظر سارے ہمارے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے کہ کیسے ہم اپنی فلائٹ کو پانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور ہماری سانسیں بھی پھولی ہوئی تھیں، لیکن جس طرح کہ شروع میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت اور بہتری ہوتی ہے، اور اسی بہانے ہم نے جو استنبول کی تھوڑی سی سیر تھی وہ بھی کر لی۔ اس وقت ہم اپنے لاؤنج کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور بورڈنگ جو ہے ہماری چونکہ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس بورڈنگ کو ہم چینج نہیں کروا سکتے، اور اس بورڈنگ میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے جہاں پہ ہمیں جہاز کے اندر سیٹیں ملیں گی وہاں پہ ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ اور چونکہ یہ رات کا وقت تھا اور ہماری سیٹیں بھی درمیان کی تھیں، اس لیے جو باہر کے مناظر تھے وہ ہم کیمرے میں اس کو فلم بند نہیں کر سکے ہیں۔ سارے دن کی تھکاوٹ تھی، کھانا کھاتے ہی ہم لوگ سو گئے، اور پاکستان میں صبح یعنی سحری کے 4 بجے ہمارے جہاز نے لینڈ کیا، اور اس وقت ہم 22 سال کے بعد پاکستان اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ بہت زیادہ رش نہیں تھا، سحری کا ٹائم تھا، غالباً 2 ہی فلائٹس تھیں اس وقت جو لینڈ کی تھیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر، ایک تو جو ترکی سے آ رہی تھی اور دوسری غالباً کسی خلیجی ملک سے تھی۔ بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ایئرپورٹ تھا۔ پاسپورٹ کی چیکنگ کا مرحلہ بھی بآسانی گزر گیا، اور ہمیں بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اگر آپ غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں تو آپ نے اسی لائن میں کھڑا ہونا ہے جہاں پر فورن کنٹریز کے پاسپورٹ وغیرہ چیک ہوتے ہیں، اور اس لائن میں اکا دکا ہی لوگ تھے اور ہمیں بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اب سب سے اہم مرحلہ ہمارے سامان کا تھا کہ ہم نے سامان پک کرنا ہے، اور یہاں پر ہمیں دیر نہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا۔ جب تک ہمارا سامان آتا ہے ہم تھوڑا بہت ایئرپورٹ پر چلنا پھرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم نے تقریباً 6 گھنٹے مسلسل جہاز میں بیٹھ کر گزارے تھے، لیکن ہمیں باجی بیٹھ جائیں کی آفر آئی، جس کو ہمیں چاروں ناچار قبول کرنا پڑا، کیونکہ اتنے اخلاص سے وہ ہمیں پیشکش ہوئی تھی کہ ہم اس کو ٹھکرا نہیں سکے۔ حالانکہ اصل باجی بیٹھ جائیں کی آفر تو ہمارے آگے لائن میں لگی اس دھان پانسی بچی کو ہونی چاہیے تھی، جو کہ کسی ماہر کو پہما کی طرح اپنے جسم کو سامان سے، یعنی اپنے سامان کو اس نے اپنے جسم پر باندھا ہوا تھا، اور نوزائیدہ بچہ بھی ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، اور اس طرح اس نے اپنے سامان کو باندھا ہوا تھا کہ بوقت ضرورت اس کے ہاتھ خالی ہوں اور اپنا کام بھی وہ کر سکے۔ لیکن باجی بیٹھ جائیں والی آفر کو غالباً اس دہان پانسی لڑکی نے قبول نہیں کیا تھا، اور وہ خود ہی اپنا سامان اس بینڈ سے جو پٹا سا ہوتا ہے اس سے اتارنا چاہ رہی تھی۔ یورپ میں جہاں پر بہت زیادہ آسانیاں اور سہولتیں ہیں، وہاں پر آپ کو اپنے چھوٹے موٹے بلکہ اپنے بڑے بڑے کام بھی خود ہی سر انجام دینے پڑتے ہیں، اور آپ کو کہیں سے بھی باجی بیٹھ جائیں والی آفر کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیے جی، زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے لائیو کیٹ واک دیکھی ہے۔ ایک بلی تھی غالباً جو کہیں سے بھولی بسری نئے مسافروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے آ گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ چلی بھی گئی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد آخرکار ہمارا سامان آ گیا، اور لفٹ میں ہم لوگ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر لفٹ کے باہر جو ہے وہ مسافروں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ آخرکار ہم لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ چکے ہیں، اور ابھی تک ہمیں گرمی کا احساس نہیں ہوا،
کیونکہ صبح کا وقت ہے اور اس وقت موسم بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ کو مزید ولاگز میں دلچسپی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آئندہ بھی دیکھتے اور سنتے رہیے سلطانہ کی دنیا۔